Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to start a series of lectures on stylistics, and this is a very important topic for those students who are studying linguistics, and this will be equally beneficial for those students who are studying literature because it will tell you how language is used differently and different styles are used. And as far as this lecture is concerned, for the preparation of this lecture I have consulted a book that is written by Michael Burke, and the name of the book is the Routledge Handbook of Stylistics. So if you want to read in a detailed manner about what is stylistics and what are the kinds of stylistics and the stylistic variation, then you can study this book. I would not like you to confine yourself to my lecture. My lecture will just be able to help you to understand the basic concept of stylistics, and for more detail you can read from multiple sources. So let's start from stylistic. What is stylistics? Stylistics in Urdu you use the word aslubiyat. Style mean asloob and style mean stylistics mean aslubiyat. So as we have already done in our previous lecture, we start from with the definition of stylistics. What is the definition of stylistics? So as far as the definitions are concerned, I have written quoted two definition from two prominent scholars, two prominent authors or stylisticians. And you need to understand what is stylisticians. You know that the one who specializes in syntax is called syntactician, one who specializes in morphology is called morphologist, and then we have phonologist, then we have phoneticians, then we have linguists. So one who specializes in stylistics, he is called stylistician. So Michael Burke, how does Michael Burke defines it? Michael Burke says that stylistics are literary linguistics, as it is sometimes called, is the study and analysis of text. So this is a definition. This is a brief, but this is a comprehensive definition of stylistic. This means that stylistics is also got literary linguistics, and it deals with the analysis and the interpretation and the study of all the texts. And this includes journalistic texts, literary text, political text, religious text. In easy word, in other word, you can say that it deals with the analysis and interpretation of all texts, text. So there is another syntactician, Paul Simpson. Simpson says stylistics is a method of textual interpretation in which the primacy of place is assigned to language. So we can say that both these definition they share one thing. You can say that the common thing between these definitions is that stylistics is deals with the textual interpretation. But as far as Paul Simpson is concerned, he says that in it primacy of place is assigned to language. So this means that in stylistic, language is very important. So from these two definitions we can draw three conclusions. We can in the form of 3 points. Stylistics is a branch of linguistics. Then you can say it deals with the study, analysis and interpretation of text. तो जब text का लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा तो इसका मतलब होगा जर्नलिस्टिक टेक्स्ट हो सकती है, फेमिनिस्टिक टेक्स्ट हो सकती हैं, लिटरेरी टेक्स्ट हो सकती है, नॉन लिटरेरी टेक्स्ट हो सकती हैं. ठीक है, इन इट लैंग्वेज ऑक्यूपाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन. ठीक है, इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि स्टाइलिस्टिक के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत लैंग्वेज की, कुछ ज़बान के ज़रिए एक असलूब डेवलप होता है ना, तो ज़बान की सबसे ज़्यादा अहमियत होगी. ये तीन चीज़ें अभी तक हमारे, तो हमने दो राइटर्स की डेफिनेशन की ये बात अहस की. अब तीसरी देखें, अब हम टेक्स्ट का बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमने दोनों डेफिनेशन में देखा कि वो कहते हैं कि इट डील्स विद इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट. तो टेक्स्ट क्या चीज़ होती है? तो टेक्स्ट के साथ एक और लफ्ज़ आता है, को टेक्स्ट भी आता है. तो हम दोनों को इसको डिफ़ाइन करते हैं. टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट होता है एनी कम्युनिकेटिव प्रोडक्ट स्पोकन और रिटन दैट कैन बी एनालाइज और इंटरप्रेटेड इज कॉल्ड टेक्स्ट. वो एक वर्ड भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है, पैराग्राफ, ऐसे, बुक या स्पीच भी हो सकता है. एक स्पीच को भी टेक्स्ट कहा जा सकता है. ठीक है, तो यानी देखें कोई भी कम्युनिकेटिव प्रोडक्ट हो जिसे हम एनालाइज कर सकें, जिसकी हम तशरीह कर सकें, जिसको हम स्टडी कर सकें, उसको हम टेक्स्ट कहते हैं. एक लफ्ज़, एक जुमला, एक पैराग्राफ, एक मजमून और एक जो किताब या एक स्पीच, उसको हम टेक्स्ट कहते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से
اسپیچز کی، تقریریں کی، تو ان کی تقریروں کو ہم ٹیکسٹ کہیں گے. اس طرح مارٹن لوتھر نے ایک تقریر کی آئی ہیو اے ڈریم، وہ بھی ٹیکسٹ ہوگی. اس طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی باتیں یعنی فرمائیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم احادیث کہتے ہیں، تو وہ بھی ٹیکسٹ ہو گئے. تو ٹیکسٹ جو ہوتا ہے وہ بولی بھی جاتی ہے، لکھی بھی جاتی ہے. پہلی بات ہے ٹیکسٹ سب کور ہو گئے. اس کے بعد ہے کو ٹیکسٹ. کیا ہوتا ہے کو ٹیکسٹ؟ کا مطلب ہے لینگویج سچ ایز ورڈ فریزز سینٹینسز سراؤنڈنگ دا ٹیکسٹ از کالڈ کو ٹیکسٹ. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، ٹیکسٹ کے آگے یا پیچھے، یعنی ایک لفظ فرض کر ایک ٹیکسٹ ہے نا، اگر ایک لفظ ٹیکسٹ ہے تو اس کے آگے یا پیچھے جو ہم زبان استعمال کرتے ہیں اسے ہم کو ٹیکسٹ کہتے ہیں، یعنی ٹیکسٹ کے ساتھ استعمال ہونے والے ٹیکسٹ. اب یہ کیوں ضروری ہوتی ہے کہ دس از نیسسری فار دی الیبوریشن آف میننگ. ٹھیک ہے. اگر یہ ہم کو ٹیکسٹ کو استعمال نہ کریں تو ٹیکسٹ بہت زیادہ ایمبیگوس ہو جائے گے. اب جیسے دیکھیں مثال کے طور پہ یہ جملہ لکھا گیا ہے دا بینک واز کراؤڈیڈ سو وی ہیڈ ٹو اسٹینڈ ان دا لائن. اب اس میں بینک ٹیکسٹ ہے دا بینک. اب بینک کا میننگ ہمیں تب تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہم اگلے جملے کو نہیں پڑھیں گے، کو ٹیکسٹ کو نہیں پڑھیں گے. تو واز کراؤڈیڈ سو وی ہیڈ ٹو اسٹینڈ ان دا لائن، یہ واز کراؤڈیڈ اور سو وی ہیڈ ٹو اسٹینڈ ان دا لائن، یہ اس کی کو ٹیکسٹ ہے. اٹ از کو ٹیکسٹ بیکاز اٹ از یو کین سے ہیلپنگ دا ٹیکسٹ ٹو ایلیبوریٹ اٹ سیلف، اپنے میننگ کو واضح کرنے میں. اب بینک کا میننگ واضح ہوگا. اب دیکھیں دوسرا جملہ آپ پڑھتے ہیں کہ وی انجوائڈ پکنک دی پکنک آن دا بینک. اب یہاں دیکھیں بینک سے پہلے جو لگا ہے نا وی انجوائڈ دا پکنک آن، تو یہ بینک کے میننگ کو، بینک کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو الیبوریٹ کر رہا ہے، اس کے میننگ کو بیان کر رہا ہے، تو یہ اس کا کو ٹیکسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اب اوپر والے میں دیکھیں بینک کا مطلب اور ہے، نیچے والے میں بینک کا مطلب اور ہے، لفظ بھی سیم ہے، دونوں فریزز بالکل سیم ہے، وہ بھی دا بینک اور یہ بھی دا بینک ہے، لیکن ان کے جو کو ٹیکسٹ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ڈفرینشیٹ کر رہی ہے. ایسے اردو زبان میں دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں گھر کو آگ لگ گئی یا چیزوں کی قیمتوں کو آگ لگ گئی. اب دیکھیں آگ اگر اس میں ٹیکسٹ ہے، مین لفظ ہے، تو اب آپ کو جو ہوتا ہے نا گھر کو، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد چیزوں کی قیمتوں کو، تو یہ آپ کو جو کو ٹیکسٹ ہے، یہ کو ٹیکسٹ آپ کو بتا رہی ہے کہ اس یہاں آگ کا معنی کیا ہے، یعنی آگ کے دونوں میں میننگ کا ڈفر کر رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے ٹیکسٹ اور کو ٹیکسٹ کا کنسیپٹ. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے آتا ہے اسٹائلسٹکس اینڈ ریتھورک. دیکھیں بچوں، جب آپ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں نا تو آپ کو اس چیز کا انالیسس آپ کرتے ہیں کہ وہ چیز آئی کہاں سے، شروع کہاں سے ہوئی. ٹھیک ہے. یعنی جیسے دیکھیں کہ لنگوسٹکس میں آپ ڈائیکرونک اسٹڈی نہیں کرتے. اب ڈائیکرونک اسٹڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں یہ جانتے ہیں کہ زبان شروع کہاں سے ہوئی، اس کی تاریخی مطلب ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اسے ہم ڈائیکرونک کہتے ہیں نا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں اسٹائلسٹکس جو ہوتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی، اس کی شروعات کیسے ہوئی، ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی. تو اس میں ریتھورک کے ساتھ اس کا بڑا لنک بنتا ہے. اب ریتھورک کیا ہوتا ہے؟ ریتھورک از دا آرٹ آف یوزنگ لینگویج امپریسولی ٹو پرسویڈ اور انفلوئنس ادرز. ٹھیک ہے. اب گریک، یہ جو اینشینٹ گریک اور لیٹن پیریڈ تھا نا، اس کے اندر جو تھا یہ ریتھورک جو تھا یہ بطور ایک مضمون پڑھایا جاتا تھا، اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی. یہ سوفسٹ جو تھے نا، یہ دیکھیں دا سوفسٹ، یہ ٹیوٹر ہوتے تھے، یہ اساتذہ ہوتے تھے، ٹیچرز ہوتے تھے جو کہ بچوں کو پڑھاتے تھے آرٹ آف اسپیکنگ افیکٹو امپریسولی. ٹھیک ہے. یہ ریتھورک سکھاتے تھے. ٹھیک ہے. اور ریتھورک کے بدلے میں، سکھانے کے بدلے میں بڑی بڑی ہیوی جو ہوتا ہے نا فیسیں وصول کرتے تھے لوگوں سے. ٹھیک ہے. تو آج بھی دیکھیں نا، آج بھی اس کا بڑا ایک اہمیت ہے کہ ریتھورک کی اگر آج کے دور میں دیکھا جائے کہ یعنی کالجز ہیں، اسکولز ہیں، تقریری مقابلے ہوتے ہیں، تو اساتذہ ان کو ریتھورک سکھاتے ہیں کہ کیسے جو ہے نا آپ نے اپنی بات کرنی ہے، کس طریقے کے ساتھ آپ نے دوسروں کو امپریس کرنا ہے. سیاست دانوں کو، پولیٹیشین کو آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی ریتھورک استعمال کرتے ہیں کہ بڑے زبردست طریقے کے ساتھ بڑا اچھا الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، تو جس کے ذریعے اگلے کو امپریس کرتے ہیں، پرسویٹ کرتے ہیں. کوئی بھی سیاستدان ہو یا بڑے سیاستدانوں کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. یا آپ دیکھ لیں کہ اس کے علاوہ جو ہے موٹیویشن اسپیکرز کو آپ دیکھ لیں، یہ بڑی بہترین اگزامپل ہے آج کل کے ریتھورک. یہ دیکھیں کس طریقے کے ساتھ زبان کا استعمال کرتے ہیں، زبان کے استعمال کے ذریعے لوگوں کو یعنی چکا چوند ایسے زبان استعمال کرتے ہیں کہ لوگ ان کی زبان کی وجہ سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں. اور ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ موٹیویشن اسپیکر کو سننے کے بعد یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کل ہم نے دنیا کو شاید فتح کر لینا ہے، کل ہم نے امتحان میں بھی ٹاپ کر جانا. تو یہ زبان کا اثر ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو زبان کا اثر تو بالکل ہوتا ہے. تو یہ ریتھورک جو تھا یہ پہلے ریتھورک تھا. اب اس کو دیکھیں ماڈرن اسٹائلسٹکس جو ہوتا ہے یہ اسی کی آگے ڈیولپ فارم ہے، آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو جو سوفسٹ ہے یہ ریتھورک کو پڑھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. آگے ہم ان کا ذکر بھی کریں گے. اب ایک کتاب ہے ایرسٹوٹل نے لکھی ہے جس کا نام ہے دی آرٹ آف ریتھورک. ٹھیک ہے. یعنی اب آرٹ آف ریتھورک کے اندر جو تھا نا ریتھورک ہے کیا، اس کے بنیادی قواعد و ضوابط کیا ہوتے ہیں، اصول کیا ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایرسٹوٹل نے یہ کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے. اس کو بارے میں بھی اس کے اندر سے آئیڈیا دیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں آج کے دور میں، جدید دور میں، آج کے اس 21ویں صدی کے اندر ہم لوگ، آپ بے شک انٹر کریں، میٹرک کریں، آپ بی ایس کریں، بی ایس کسی بھی سبجیکٹ کے اندر آپ کریں، تو آپ کو پتہ ہے انگریزی کے جو بنیادی کمیونیکیشن سکلز ہوتے ہیں، انگریزی میں مضمون نگاری، درخواست لکھنا، انگریزی کے اندر کمیونیکیشن کرنا آج بھی سکھایا جاتا ہے نا. اردو میں بھی سکھایا جاتا ہے یقیناً. ٹھیک ہے.
تو یہ سمجھے کہ اسے ہم اکیڈیمک رائٹنگ کہتے ہیں نا. آج ہم جو پیپر میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ایون سی ایس ایس کا پیپر دیکھ لیں, پی ایم ایس کا دیکھ لیں, انڈیا میں آپ یو پی ایس سی کا پیپر دیکھ لیں, تو اس کے اندر اکیڈیمک رائٹنگ چیک کی جاتی ہے نا آپ کی, تو کمیونیکیشن اسکل چیک کی جاتی ہے. تو کمیونیکیشن اسکلس کے لیے بھی دیکھیں آپ کے اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں, خاص طور پہ اس میں کمیونیکیشن اسکلس کے اندر ایک ٹاپک آتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں اورل پریزنٹیشن. تو اورل پریزنٹیشن کے لیے آپ کے اساتذہ آپ کو کتنی محنت کرواتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ اورل پریزنٹیشن کیسے دینی ہے, کھڑا کیسے ہونا ہے, آئی کانٹیکٹ کیسے قائم کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہیں نا ریتھورک, لیکن اس کا آج کل ہم ریتھورک کا لفظ استعمال نہیں کرتے. اب دیکھیں بچوں آگے ہوتا ہے کہ چوتھا اس کے میں نے لکھا ہے کہ اسٹائل کیا چیز ہے. ظاہر ہے ابھی ہم اسٹائلسٹک کو ہم پڑھ رہے ہیں, تو اسٹائلسٹکس کے اندر مین جو لفظ ہے وہ تو اسٹائل ہے نا, کہ دا کی ورڈ ان دا ورلڈ اسٹائلسٹکس اسٹائل. ٹھیک ہے, اب اسٹائل جو ہوتا ہے یہ تھرڈ کینن آف ریتھورک ہے. دیکھیں جو ریتھورک تھا یہ میں نے ابھی بتایا کہ ایرسٹوٹل کی جو کتاب ہے جو آرٹ آف ریتھورک ہے یہ سے ڈیل کرتی ہے. تو اب ریتھورک کے 5 اصول, 5 کینن, 5 پرنسپل ہوتے ہیں. تو اس کے اندر جو تیسرا پرنسپل ہے وہ ہے اسٹائلائزیشن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نے تیسرا پرنسپل پڑھنا ہے تو اس سے پہلے جو پہلا دوسرا اور دوسرے پرنسپل کا سرسری ایک مطالعہ, سرسری جائزہ لینا اس کے لیے ہمارے لیے بینیفیشیل ثابت ہوگا. اب آگے دیکھتے ہیں کیا کیا آتا ہے. پہلے ہوتا ہے ڈسکوری ہوتا ہے یا انوینشن. ٹھیک ہے, جب دیکھیں آپ کوئی چیز لکھتے ہیں بولنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈسکوری کرتے ہیں. ڈسکوری کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایک تھیسس ڈیولپ کرتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ آپ نے اگر تقریر کرنی ہے, جیسے پاکستان میں اکثر پتہ نیب کا ادارہ ہے وہ کرواتا ہے نا کہ کرپشن فری پاکستان یا کرپشن از اے کرس. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, یہ آپ کے پاس تھیسس آ گیا, آپ کے پاس ایک یعنی آپ کے پاس ٹاپک, اب ٹاپک کے حوالے سے آپ نے مواد تلاش کرنا ہے, ڈسکوری کرنی ہے, انوینشن کرنی ہے. تو یہاں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے میٹیریل جنریٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کیا کریں گے, واٹ ول یو ڈو ان آرڈر ٹو جنریٹ دا میٹیریل. ٹھیک ہے, یعنی واٹ یو کین ڈو از دیٹ, آپ اس میں لائبریری کی کنسلٹ کر سکتے ہیں, آپ اساتذہ سے کر سکتے ہیں, آپ اخبارات سے, پھر آپ جو آن لائن سورسز ہوتے ہیں ان سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں مل کے کیا کریں گے, آپ کا جو آپ نے چونکہ اب آپ نے ظاہر اس میں ایک آرگیومنٹ دینی ہے, تو آپ کی آرگیومنٹ کے لیے یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی اہم ثابت ہوتی ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے ارینجمنٹ, یعنی ونس آپ نے مٹیریل تو تلاش کر لیا, اب مٹیریل کو ظاہر ارینج کرنا ہے, بڑے لاجیکل سیکوینس کے ساتھ ارینج کرنا ہے. یہ میں آگے والی میں بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد اسٹائلائزیشن کرنا ہے, کہ یعنی آپ نے پھر اس کے لیے بڑی منتھے اچھے الفاظ کا, ایسے مطلب موضوع زیادہ اپروپریٹ ورڈس اور لینگویج کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی بات سے اگلا پرسویڈ ہو. ٹھیک ہے, پھر میمورائزیشن ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو اسٹریٹجک میمورائزیشن, پھر آپ ڈلیوری کرتے ہیں. یہ مطلب 5 جو ہوتا ہے نا اصول ہوتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں اسٹائلسٹک سے کتنی زیادہ اہمیت ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں ارینجمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں. یہ جو پہلے زمانے میں ایون جو رینیسانس کا دور تھا نا, رینیسانس کے دور میں ایک کتاب تھی وہ پڑھائی جاتی تھی, میں نے اس کا نام لکھنا بھول گیا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس میں ارینجمنٹ ایسے کی جاتی تھی کسی بھی ٹاپک کے, پہلے جو انٹروڈکشن ہوتا ہے, پھر بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, پھر بریف لسٹ آف آرگیومنٹس ہوتی ہے, پھر آرگیومنٹس ان سپورٹ, آرگیومنٹس اگینسٹ, کاؤنٹر اور کنکلوژن. آپ خود دیکھیں کہ یعنی یہ طریقہ آج بھی کتنا ریلیونٹ ہے. اکیڈیمک رائٹنگ کے اندر, پرسویسو رائٹنگ کے اندر آپ دیکھیں جتنے بھی پیپر دے لیں, ایون دیکھیں سی ایس ایس کے اندر یہ جو 100 مارکس کا مضمون آتا ہے, تو آج بھی اسی طرح پڑھایا جاتا ہے کہ پہلے جو انٹروڈکشن دینا ہے, اسی میں تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوگی, بیک گراؤنڈ ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح دیٹ از ہاؤ یو کین اسٹرکچر یور انفارمیشن. ٹھیک ہے, آپ نے جو مٹیریل آپ نے دیا ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے ایک رائٹر تھا, یہ ایک کا نام تھا کوراکس. ٹھیک ہے, کوراکس ایک ریٹوریشن تھا. ریٹوریشن ہم کہتے ہیں جو ریتھورک کا ماہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ریٹوریشن ہو از بلیو ٹو رائٹ اسپیچ. اب دیکھیں آپ اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ کوراکس جو تھا یہ پرانے زمانے کی بات ہے, گریک پیریڈ کی بات ہے. یہ تقریریں لکھ کے دیتا تھا لوگوں کو, اور لوگوں کو اس طریقے کے ساتھ ایسی پرسویسو انداز میں, انٹروڈکشن, پھر اس کا بیک گراؤنڈ, پھر اس کے بعد آرگیومنٹس, پھر کاؤنٹر آرگیومنٹ, پھر کنکلوژن, ایسے پرسویسو انداز میں ان کو تقریریں لکھ کے پھر ان سے پریکٹس کرواتا تھا. ٹھیک ہے, ان سے بلواتا تھا. یعنی وہ لوگ جب پھر عدالتوں میں جاتے تھے اپنے کیس لڑنے کے لیے, تو اپنا وہ کیس بے شک جھوٹا ہوتا تھا, وہ جیت جاتے تھے. ٹھیک ہے, آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ خود دیکھیں نا کہ یعنی کس حد تک جو ہے زبان جو ہے کس حد تک کردار ادا کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو زبان کے ذریعے جو ہے انسان دوسروں کو دھوکہ بھی دے لیتا ہے. اب آپ خود دیکھیں, جب پیراڈائز لاسٹ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں, تو پیراڈائز لاسٹ کے اندر جب بک 9 شروع ہوتی ہے, تو بک 9 میں جب سیطن تھا, سیطن نے جب ایو کو, ہوا کو ٹیمپٹ کرنا تھا, تو اس نے بھی زبان کا ذریعے کیا نا, کہ یعنی اس نے یہ نا ہی یوز سو پاورفل لینگویج, سو پرسویسو لینگویج, یعنی وہ جو مدر آف مین کائنڈ تھی وہ اس کی بات کو مان گئی. ٹھیک ہے,
یہ دیکھیں کہ لینگویج کا کمال ہو. اب دیکھیں اب ہم بار آئیں گے اسٹائل کیا چیز ہوتی ہے, اسٹائل ہوتا کیا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ اسٹائلسٹک کے بعد دیکھا کہ اسٹائل جو ہوتا ہے وہ ریتھرکس جو ہوتا ہے, ریتھرک کا پانچواں اصول ہوتا ہے, سوری تیسرا اصول ہوتا ہے. اب اسٹائل کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اسٹائل کین بی ڈیفائنڈ ایز اے یونیک اینڈ ڈسٹنکٹیو وے ان وچ اے اسپیکر اور رائٹر ایکسپریسز ہمسیلف تھرو دا لینگویج. ٹھیک ہے, اب زبان کی بہت اہمیت ہے. پھر بات آ گئی نا کہ یعنی زبان کا ذریعے جس طرح سے ایک مصنف یا ایک جو بولنے والا ہوتا ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے, اپنے یعنی اپنے فکر کا, اپنی سوچ کا اظہار کرتا ہے, وہ اسٹائل اور اردو میں سے اسلوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے. اب اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, اس میں بڑی اور بھی چیزیں آتی ہیں, لیکن میں نے سمپل سے جیسے چوائس آف ورڈز اور ڈکشن جی کیا ہوتی ہے. ڈکشن آپ نے کیسے یوز کرنی ہوتی ہے, جب آپ لکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے کوئی نہ کوئی اسٹائل میں اپنے الفاظ تو لکھنے ہیں, اب الفاظ کیسے لکھنے ہیں, ان کا استعمال کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں سینٹینس اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. پھر اگر آپ نے تقریر کرنی ہے, اورل پریزنٹیشن دینی ہے, تو اس میں انٹونیشن ہوگی, ردم ہوگا, باڈی لینگویج ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایلیمنٹس آف اسٹائل ہوتے ہیں, یعنی اور بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں بنیادی مرکزی یہ ہوتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیں کہ ریٹوریکل اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ کہ آپ نے اگر کوئی اسپیچ کرنی ہے یا آپ نے مضمون لکھنا ہے, پیپر میں مضمون لکھنا ہے, مقابلے کے امتحان میں مضمون لکھنا ہے, تو اس کے ریٹوریکل اسٹریٹجیز ہوتے ہیں نا, وہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو آپ اپناتے ہیں, جن کو اپنانے کے بعد آپ امتحان میں یا تقریر میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو پہلا ہوتا ہے ریٹوریکل سینسٹیوٹی. کیا ہوتی ہے ریٹریکل سینسٹیوٹی؟ ریٹوریکل سینسٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے دا رائٹر اور دا اسپیکر شوڈ اڈاپٹ ہز اسٹائل آف کمیونیکیشن ٹو دا نیڈس فیلنگ اینڈ پرسپیکٹیو آف آڈینس. دیکھیں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مصنف ہے, اب مصنف جب لکھ رہا ہوتا ہے یا ایک تقریر کرنے والا تقریر کر رہا ہوتا ہے, وہ آئسولیشن میں ہوا میں تقریر تو نہیں کرتا نا, یعنی اس کے آگے کوئی آڈینس ہوتے ہیں, اس کے آگے پرپز ہوتا ہے. اب آڈینس جو ہوتے ہیں جو اس کو سننے والے ہوتے ہیں, ان کے ظاہر جذبات ہیں, ان کے پرسپیکٹیو ہوں گے, ان کی نیڈس ہوں گی. اب لیٹ سپوز کہ اگر آڈینس کی جو ہوتا ہے نا نیڈس ہم پوری نہ کر سکیں, ہم ان کے مطابق بات نہ کر سکیں, تو ڈس مین کہ یہ فیلئر ہو جائے گی نا کمیونیکیشن کی. تو یعنی اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ ریٹوریکل سینسٹیوٹی کو ڈیولپ کرنا. اب خود اس کی مثال آج کے دور پہ دیکھیں کہ جو موٹیویشن اسپیکرز ہوتے ہیں, جب یہ بات کرتے ہیں کس طریقے کے ساتھ یہ ریٹوریکل سینسٹیوٹی کا خیال رکھتے ہیں. یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی ہمارے جو آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو فلاں لفظ میں بولوں گا, فلاں فریز بولوں گا, تو وہ ان کے اوپر زیادہ افیکٹ کرے گا, وہ ان کے پرسپیکٹیو کو زیادہ جو ہوتا ہے نا یہ جلا بخشے گا. لیکن یہ ہوتا ہے ریٹوریکل سینسٹیوٹی. اب جیسے سیاستدان عام طور پہ جو ہے نا بڑی زبردست اپنی تقریروں میں ریٹوریکل سینسٹیوٹی ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اپنے آپ کو جو ہوتا ہے نا آڈینس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کہ مارٹن لوتھر اپنی تقریر کے اندر آئی ہے وہ ڈریم اپنے فرسٹ ایئر میں پڑھی ہے, تو اس میں کہتے ہیں نا کہ لیٹ فریڈم رنگ فرام سنو کیپ ماؤنٹین آف جارجیا, لیٹ فریڈم رنگ فرام نیو یارک. اب اس میں دیکھو وہ امریکہ کے مختلف علاقوں کے نام لے رہا ہے, نیو یارک کا, جارجیا کا, ٹینیسی کا. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ اصل میں جو آڈینس سننے والے ہیں ان کو سینسٹائز کر رہا ہے. ایسے فرض کرے کہ اگر وہ جو مارٹن لوتھر ہے وہ یہاں تقریر کرتا, اگر سیالکوٹ میں کرتا, تو وہ کہتا ہے نا لیٹ فریڈم رنگ فرام سمڈیال, لیٹ فریڈم رنگ فرام پسرور, لیٹ فریڈم رنگ فرام گجرات, لیٹ فریڈم رنگ فرام ڈسکا. تو یہ کہتا ہے نا کیونکہ لوگ جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سینسٹائز تو کرنا ہے نا, تو یہ ہوتا ہے ریٹوریکل سینسٹیوٹی. اسی لیے جب آپ نے مضمون لکھنا ہوتا ہے تو مضمون میں آپ نے لکھنے میں یا بولنے میں دیکھنا کہ میرا آڈینس کون ہے, مجھے سننے والے کون ہیں. اس کے بعد ریٹوریکل سچویشن کیا ہوتی ہے. اب ریٹوریکل سچویشن ہوتی ہے کہ یعنی وہ جو کانٹیکسٹ ہوتی ہے جس کے اندر ہم اسے پریزنٹ کرتے ہیں, اس میں آڈینس اور پرپز کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ دونوں مطلب ملتی جلتی تقریباً چیزیں ہیں. دیکھیں اگر آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنی بات کو پرسویٹ کرنا چاہتا ہوں, یعنی میں چاہتا ہوں کہ میری بات کو اگلے مانیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کا اسٹائل اسی طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہو کہ میری بات سے اگلے ہنسے تو ایسے ہی ہوگا, آپ چاہتے ہو میری بات سے روئے تو ایسے اسٹائل ہوگا. اب دیکھیں نا کہ اگر مذہبی ہمارے جو علماء کرام ہوتے ہیں, مذہبی جو مولوی وغیرہ ہوتے ہیں, جب وہ تقریر کرتے ہیں تو بعض دیکھیں نا ان کا کمیونیکیشن اسکل کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یعنی آپ ان کی تقریر کے بعد رونے بھی لگ پڑتے ہیں, بعض ہنسنے لگ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ریٹوریکل سچویشن کا خیال رکھا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں پرسویشن کا مطلب ہوتا ہے کسی سے اپنی بات منوانا, کسی کو قائل کرنا. ٹھیک ہے, اب پرسویشن کے لیے 3 چیزیں یوز کی جاتی ہیں, ایک لوگوس ہوتا ہے, ایک پیتھوس ہوتا ہے, ایک ایتھوس ہوتا ہے. دیکھیں لوگوس کیا ہوتا ہے کہ یعنی ریشنل اپیل, پیتھوس ہوتا ہے ایموشنل اپیل, اور ایتھوس ہوتا ہے ایتھیکل اپیل. ہم جب اپنی بات کو لکھتے ہیں یا بولتے ہیں نا, یا 2 طریقوں سے اظہار کرتے ہیں, یا تو ہم لکھ کے کرتے ہیں یا بول کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو اس کے لیے ہم جو ہوتا ہے نا کہ جو ہمارے آڈینس ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ لوگوس یعنی ریشنل ہم کیسے اپیل کرتے ہیں. ہم نے وہ باتیں کرتے ہیں عقل کو اپیل کرتی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی اب ہم نے یہ بھی یہاں دیکھتے ہیں کہ جو آڈینس میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا عقلی لیول کیا ہوتا ہے, کہ ان کی عقل کے مطابق جو ہے عقلی باتیں کرنا, ٹھیک ہے, یہ لوگوس کہلاتا ہے. مطلب مثال کے طور پہ کہ اب آپ اسپیچ کر رہے ہو تو اسپیچ کرتے وقت اکثر بچے پتہ کیوں گھبرا جاتے ہیں, اس کی وجہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سامنے جو پروفیسر بیٹھے ہوں گے ان کو پتہ ہے کہ یعنی وہ جو پروفیسر بیٹھے ہوں گے, ظاہر ہے جو ٹیچرز بیٹھے ہوں گے ان کا یہ لیول زیادہ ہوگا, تو اس لیے بچے اکثر یہ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں. تو لیکن کیا ہوتا ہے لوگوس کو استعمال کر کے کیا کرتے ہیں کہ ان کو عقلی طور پہ اپیل کرنا. پیتھوز آپ دیکھیں, پیتھوز کا ہوتا ہے ایموشنل اپیل کرنا, یعنی بعض رائٹنگ یا بعض تقریریں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر رائٹرز نے لوگوں کے ایموشن کو اپیل کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کہ یعنی اب جیسے دیکھیں لوگوں کو وہ سبز باغ دکھانا, لوگوں کو یعنی ایسی بات کرنا کہ لوگوں کے جذبات جو ہوتا ہے نا وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائیں, جیسے سیاستدان اکثر مطلب پولیٹیشین کرتے ہیں, تو یہ پیتھوس کو بھی اپیل کرتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی بات کچھ اور ہوتی ہے لیکن انسان کے پیتھوس کو اپیل کر کے اس کے اوپر یعنی وہ کیا کرتے ہیں اپنا ایک تسلط قائم کر لیتے ہیں, یعنی ان کے سوچ کے اوپر قابو پانا شروع کر دیتے ہیں. موٹیویشن اسپیکرز بھی ایسے کرتے ہیں کہ ان کے پیتھوس کو کرتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے ایتھوس, ٹھیک ہے. اب ایتھوس کیا ہوتا ہے کہ ایتھیکل اپیل. ایتھیکل اپیل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بندہ, جو مصنف یا جو اسپیکر, دو چیزیں ہیں کہ دو یا رائٹر ہوگا یا اسپیکر ہوگا, وہ سب سے پہلے اپنی جو ہے نا ایتھیکلی اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میں ٹروٹ بات کروں گا, میں سچ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یعنی میرے پاس میں سچائی کے طور پہ ایک اتھارٹی ہوں. مطلب مثال کے طور پہ آپ کو ایک ڈاکٹر کہتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ جو فلاں دودھ ہے نا یہ نہ پیو, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں پرابلم ہے. اب ڈاکٹر, آپ کیوں ڈاکٹر کی بات مانو گے؟ کیونکہ ڈاکٹر کے پاس ایک اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہوگی. اب پیتھوس کی یہ بات ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پیتھوس کی نا آج کی بات ہے, میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ایک مولانا صاحب تھا, تو وہ نا حالانکہ وہ کوئی اتنا ان کا اچھا امیج نہیں ہے, تو آج وہ کیا کر رہے تھے حضرت حسن حضرت حسین کی باتیں کر کے نا تو لوگوں کو وہ کیا کر رہے تھے اصل میں اپیل کر رہے تھے, یعنی لوگوں کے جذباتی طور پہ اپیل کر رہے تھے. حالانکہ مطلب وہ ایسا ہے کہ ان کے اندر کوئی چیز نہیں نظر آتی. تو یہ چیز ہوتا ہے بعض کا لوگ پیتھوس یعنی اپیل کرتے ہیں ان کے انسان کے ایموشن کی وجہ سے. اس کے بعد آتے ہیں کائنڈز آف اسٹائل. اسٹائل کی کائنڈز کیا کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں اسٹائل جو ہوتا ہے نا, دیکھیں اسٹائل کی کائنڈز ہوتے ہیں وہ ویری کرتی ہیں سبجیکٹ میٹر پر, آڈینس اور پر. اب دیکھیں اگر آپ کا سبجیکٹ میٹر مثال کے طور پہ آپ کو کچھ سنجیدہ ہے تو آپ کا اسٹائل سنجیدہ ہوگا نا. اگر آپ کا آڈینس ہوتے ہیں آگے, آڈینس پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کا اسٹائل اور ہوگا. آڈینس اگر آپ کے دوست ہیں تو آپ کا اسٹائل اور ہوگا. اور پرپز کیا ہوتا ہے؟ پرپز میں نے پیچھے بتا دیا کہ یعنی آپ کو لوگوں کو پرسویٹ کرنا ہے یا انفلوئنس کرنا ہے یا لوگوں کو ایموشن کو اپیل کرنا ہے, یہ سارا پرپز ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. اس حوالے سے جو اسٹائل ہوتا ہے, جو اسلوب ہوتا ہے, اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ہائی اسٹائل. ہائی اسٹائل دیکھیں یہ عام طور پہ جو ہوتا ہے نا جو سنجیدہ موضوعات ہوتے ہیں, سنجیدہ جو مذہبی موضوعات ہوتے ہیں, وہاں ہائی اسٹائل استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسے گرینڈ اسٹائل بھی کہا جاتا ہے. جیسے دیکھیں ایپکس ہوتی ہیں نا, اب ادب کے طلباء و طالبات اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جو جتنی بھی ایپک ہوتی ہیں ایپکس, جیسے پیراڈائز لاسٹ ہے انگلش کی, یا اس طرح گریک کے اندر ایلیڈ ہے ہومر کی, یا اس کے بعد اوڈیسی ہے اس کی لیٹن زبان میں جو لکھی ہوئی ہے اس کی جو ورجل کی, تو اس کا جو اسٹائل ہوتا ہے ہائی اسٹائل ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر جو الفاظ کا ووکیبلری کا جو ڈکشن اس میں استعمال کرتے ہیں وہ ہائی ہوتا ہے. جیسے اردو میں دیکھ لیں, اردو کے اندر جو آپ کلاسیکل پوئٹری دیکھ لیں, یا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے ابن الوقت, آپ اس کو دیکھیں, یا اس کے علاوہ آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں کیا کہتے ہیں یعنی وارث شاہ کے ہیر کو دیکھ سکتے ہیں پنجابی کے اندر. تو ان کا اسٹائل جو بڑا لافٹ اسٹائل ہوتا ہے, یہ ہائی اسٹائل ہوتا ہے. تو پھر میں نے کیا بتایا کہ یہ اسٹائل ویری کرتا ہے اکارڈنگ ٹو آڈینس, اکارڈنگ ٹو پرپز, اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ میٹر. اب لیٹس سپوز اب اگر آپ نے یعنی ایک فرض کرے کہ ایک بندہ قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا اسٹائل اس کی مناسبت کے ساتھ ہوگا نا. اب یہ تو نہیں ہوگا اس کے اندر مذاق کرے گا, جگتے مارے گا, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ ہوتا ہے ویری کرتا ہے. اس کے بعد ہے لو اسٹائل. کیا ہے لو اسٹائل ہوتا ہے جو عام طور پہ ہم کنورسیشن میں استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں اب بیکاز کو عام طور پہ میسج میں بیکاز لکھ دیا جاتا ہے, پلیز کو پی ایل زیڈ لکھا ہے, آئی ایم کو ایم لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ وہ اسٹائل ہے جو ہم عام کنورسیشن میں اپنے دوستوں وغیرہ سے ہم عام انفارمل وے میں ہم استعمال کرتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں لو اسٹائل ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا ہے مڈل اسٹائل. مڈل اسٹائل کیا ہے؟ مڈل اسٹائل ظاہر ان کا مکسچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان دونوں اسٹائل کا. عام طور پہ جب آپ پیپر میں پیراگراف لکھتے ہیں یا ایسے وغیرہ لکھتے ہیں تو آپ ان دونوں کے ظاہر ہے آپ اسٹوڈنٹ کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ہائی اسٹائل میں ایسے لکھنا شروع کر
ڈال دیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ایسے لکھنا ہے تو وہ ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ والی جو ہوتا ہے نا جس طرح اس نے وہ لکھی اس طرح ایسے لکھے گا, یا ایسا بھی نہیں لکھے گا کہ جیسے عام کامن روزمرہ زبان استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بلکہ وہ کیا کرے گا, وہ ہائی اسٹائل اور لو اسٹائل کے درمیانی جو ہوتا ہے نا چیزیں وہ اپلائی کرے گا. یعنی میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اکیڈیمک رائٹنگ ہوتی ہے نا وہ ہم مڈل اسٹائل کے اندر کرتے ہیں, نہ ہم ہائی میں کرتے ہیں نہ لو میں. اب لو میں کریں گے تو ظاہر ہے وہ بھی پرابلمٹک ہے, تو ہائی میں بھی پرابلمٹک ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ ہم اس طریقے کے ساتھ ہم کرتے ہیں. تو یہ ہم نے بھی دیکھا. تو اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سمرائز ہے, اس کی سمری ہم نے یہ لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے کیا کہ اس میں پڑھا ہے کہ مائیکل برک کی ڈیفینیشن سے ہم نے شروع کیا, پھر اقبال سمپسن کی ڈیفینیشن دیکھی, پھر اس کے بعد ٹیکسٹ اینڈ کو ٹیکسٹ دیکھا, اس کے بعد اسٹائلسٹکس اینڈ ریتھرکس دیکھا, اس کے بعد ہم نے اسٹائل دیکھا کہ یہ تھرڈ کینن ہے. اس کے کوراکس کو دیکھا, یعنی کوراکس کون تھا, یعنی جو کہ تقریریں لکھ کے دیا کرتا تھا. اسٹائل کی ڈیفینیشن کی, اس کے بعد ریٹوریکل اسٹریٹجیز دیکھی, اس کے بعد ہم نے پرسویشن دیکھا, اس میں لوگوز, پیتھوز اور ایتھوز. اس کے بعد کائنڈز آف اسٹائل ہم نے دیکھی, ہائی اسٹائل, لو اسٹائل اور مڈل اسٹائل. So this is the first lecture, and we will try to record another video on stylistics in which we will be able to discuss the kinds of stylistics. اور اس کے بعد ایک ہم چھوٹا سا ٹاپک ہوگا اسٹائلسٹک ویریشن, اس کو ہم کریں گے. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو پھر میں آپ سے دوبارہ یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ میرے جو لیکچرز ہیں یہ آپ کی اسسٹ کرنے کے لیے, آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہیں, آپ کے بنیادی پوائنٹس کور کرنے کے لیے. میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میرے سننے والے جو ہیں ان لیکچرز تک بس رہ کے تو بس اپنے سمجھے کہ کافی ہوتے ہیں. یہ کافی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. علم جو ہوتا ہے ہمیشہ انسان کو بڑھانا چاہیے. اور آپ یہ جو مائیکل برک کی کتاب ہے آپ اس کے لازمی مطالعہ کریں, جتنا ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں, ٹھیک ہے. تو لیکچرز کا مقصد ہوتا ہے بنیادی کنسیپٹ کو کور کرنا, لیکچر کو اوپر بالکل ریلائے کرنا یہ میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. تھینک یو سو مچ.